बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे दरख्वास्त है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर दीजिएगा। आज मैंने कल जैसे अपने वीलॉग में कहा था कि आज का दिन अदालती दिन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है इमरान खान साहब की ज़िंदगी में। अदालती हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आज एक बड़ी खबर तो बहरहाल बन गई, और ख़बर यह है कि अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो, उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, और उसके लिए 11 जो मार्च है वो तारीख रखी गई है। दूसरा जो तोशा खाना है उसका नंबर भी लग गया है। अब उसकी तारीख तय होनी है कि किस तारीख से वो शुरू होगा। अब आप इस बात को समझें कि ये 2 केसेस हैं जिनमें इमरान खान जेल में है, बाकी केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। अगर तोशा खाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस में भी उनके ज़मानतें हो जाती हैं तो इमरान खान की रिहाई पक्की हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता कि अदालतें इसमें क्या फ़ैसला करती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं कि अगर ये केसेस की समाअत होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि केसेस बहुत कमज़ोर है, इमरान खान की रिहाई बहुत पक्की है। हाँ, जो अलीमा साहिबा ने कहा कि अब मुझे नहीं पता, तारीख तो लग गई है, ये ना हो कि जय साहब जो हैं वो उम्रा करने चले जाएँ। एन जी कह के बंदा और टिकट ना ली हो तो टीटिया आया, तो वो नमाज़ पढ़ रहा था, उसने टीटी को देखा तो उसने कहा 100 रकात नफिल खड़ा रहूँ तो 2 घंटे 3 घंटे। तो अगर इस तरह का कोई मामला हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए, इंसाफ के तकाजे देखे जाएँ, तो इमरान खान की रिहाई कोई अब इतना बड़ा मसला नहीं है। आगे जाके अदालतें क्या करती हैं क्या नहीं करती ये वक्त बताएगा। लेकिन आज एक चीज़ और भी हुई। मैं आज एक प्रोग्राम में था और उसमें कुछ और एनालिस्ट भी थे, तो उसमें राना आमिर साहब जो हैं, आमिर राना साहब, वो खासे क्लोज समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी, अवार्ड भी सदारती मिले उन्हें। उन्होंने ये कहा कि अगर फर्ज करें तोशा खाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस में कुछ हो भी जाता है, इमरान खान को अदालती रिलीफ मिल भी जाता है, तो और केस तैयार है, 9 मई का केस तैयार है, और क्या कहते हैं बहुत 3-4 केस तैयार है। तो यानी आप समझें कि ये तो अब एक जंग है। अब इस जंग में कौन जीतता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान के रास्ते के साथ 2 कांटे रह गए, वो दूर हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। ये तो थी आज की बात। और अलीमा खानम साहिबा की ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब अदालतें अगर इसे डिले कर जाएँ, प्रोलॉन्ग कर जाएँ, तारीख पे तारीख देने लग जाएँ, 2-2 महीने की तारीख दें, तो मैं कह नहीं सकता। जैसे अब 11 मार्च की तारीख दी है, यानी अब से कोई 14-15 दिन के बाद की, 14-15 दिन के बाद उस तारीख को केस एडजर्न हो जाता है, या जज साहब छुट्टियों पे चले जाते हैं, या कुछ और होता है और उसे डिले कर दिया जाता, तो मुझे नहीं पता। लेकिन बज़ाहिर मैंने आपको पहली खबर दे दी है कि जनाब अली, सूरत हाल इमरान खान के लिए अदालती तौर पे एक अच्छी खबर मौजूद है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बरतानवी हुकूमत जो है उस पर दबाव बढ़ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आप अगर इमरान खान को उसका हक नहीं मिलता और उसको जेल में उसके इंसानी हकूक़ के जो तकाजे पूरे नहीं किए जाते, उसको अदालती इंसाफ नहीं मिलता, तो बरतानिया जो है वो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे। अब ये बहुत बड़ा मुतालबा है कि बरतानिया पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे। अब इस बात को ऐसे ना समझे कि खाली खुद, अगर अल्लाह ना करे बरतानिया पाकिस्तान की इमदाद बंद करता है तो वह खाली बरतानिया, इसके बाद यूरोपीय ममालिक की एक बड़ी तादाद है जिन्हें एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट्स के अंदर भी इमरान खान के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको कनाडा के खातून जो अपकमिंग जो उनकी पार्टी के हेड हैं उनकी गुफ्तगू सुनवाई थी। अब ये हो गई, कल बरतानिया की पार्लियामेंट में जो एक पार्लियामेंटेरियन है जो जमाइमा खान के भाई हैं, उनकी तकरीर थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा, जनाब इमरान खान के ऊपर जितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं और जितनी उनके ऊपर पाबंदी और सख्तियां की जा रही हैं, उनसे जिस तरह उनका जमहूरी हक छीना जा रहा है, जिस तरह उनसे उनके इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं, तो और वो इतना बड़ा सियासतदान, इतना बड़ा नाम है दुनिया का, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत से कहा कि जनाब अली, आप
پاکستان کی امداد بند کر دیں. اب اگر یہ تقریر ہوئی ہے، اس کے بعد اور تقریریں بھی ہونی، اور اگر پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. برطانیہ کے بعد میں نے آپ کو بتایا دوسرے ممالک بھی موجود ہیں جو اس بات کی طرف پر تول رہے. تو ایک بیرونی دباؤ تو بہرحال عمران خان کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جب خبریں آئی تو برطانیہ اور امریکہ کا سفارت خانہ پوری طرح الرٹ ہوا، اور ان کا پاکستانی حکام سے مکمل طور پہ رابطہ تھا، اور ان کا یہ پریشر ڈیولپ ہوا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جدید طبی جو سہولیات ہیں وہ دی جائیں، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. ابھی اس میں مجھے جہاں تک اطلاعات ہے وہ یہ کہ برطانیہ کا سفارت خانہ پوری طرح انوالو ہے، اور پاکستانی حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ان اقدامات سے بین الاقوامی طور پہ پاکستان کے جو جمہوریت کا سٹانس ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. آگے جا کے واللہ عالم بالصواب مجھے نہیں پتا، لیکن برطانیہ کا دباؤ جو ہے وہ تو اب صاف صاف چٹا چٹا چانن ورگا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. علیمہ خانم صاحب بہت دنوں سے بہت کچھ بول رہی ہیں، میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں اس کو کور کیا تھا. ایک سوال آج کل جو میڈیا میں بڑا پھیل رہا ہے کہ کیا علیمہ خانم پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو ہے وہ نااہل ہو جائے یا بھاگ جائے یا متنفر ہو جائے اور پارٹی قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو میں نے اس پہ جن لوگوں نے یہ کہا ان سے آرگومنٹ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایک علیمہ خانم کا بیان بتائیں جو انہوں نے پارٹی کے ہیرارکی یا پارٹی کے معاملات کے حوالے سے دیا ہو. وہ اور ان کی بہنیں صرف ایک بات کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کی صحت، ہمارے بھائی کی صحت، ہمارے بھائی کی صحت. دوسری تو گل ہی کوئی نہیں کر رہی ہے. اگر کل انہوں نے 5 وکیلوں کے نام لیے ہیں، بڑے وکیلوں کے، کھوسا صاحب کے، حامد خان کے اور باقی لوگوں کے، بیرسٹر گوہر کے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پارٹی میری مرضی سے چلا، انہوں نے کہا میرے بھائی کی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اب اس پہ بیرسٹر گوہر نے وضاحت دی ہے کہ بھئی میں پارلیمنٹیرین ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. علی بخاری صاحب نے اپنی وضاحت دی ہے، تو ٹھیک ہے، وضاحت دی ہے انہوں نے بتایا ہے، لیکن بہنوں کا کنسرن ہے اپنی جگہ پہ، وہ اس کا اظہار کرتی رہیں گی. ان کی تمام سیاست اس ٹائم تینوں بہنوں کی سیاست اپنے بھائی کی صحت اور زندگی کے حوالے سے. ان کے بعد دوسرا کوئی آپشن اور نہیں ہے جس پہ وہ بات کر رہی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جی گنڈا پور کو آگے کر دو یا فلاں کو آگے کر دو. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کی جو صحت ہے اس کو جو ہے پرائورٹی دی جائے. بلکہ ڈاکٹر جو عمران خان کی بہن ہے عظمہ، انہوں نے جو گفتگو کی وہ تو بہت ہی خوفناک ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس غیر ملکی ڈاکٹر ہیں، جو دنیا کے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بینائی دوسری بھی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ بات بھی دہرائی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں قتل کر دیا جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ خاموشی سے عمران خان کا قتل نہیں ہے؟ جس طرح عمران خان کو وہ لے جایا جائے. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ جی کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو علاج ہو رہا ہے وہ تو ان کی کانسنٹ سے ہو رہا ہے، اور ان سے پیپر پہ سائن لیے جاتے ہیں کہ جناب علی میری کانسنٹ سے ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیپر کیوں نہیں عوام کو دکھائے جاتے کہ یہ عمران خان کے کانسنٹ سے ہو رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ حکومت کے پیپروں پہ یقین کون کرتا ہے؟ جو حکومت فارم 45 بدل سکتی ہے اس کے لیے جعلی پیپر تیار کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ جس طرح نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے جعلی پیپر تیار کر رہا ہے کہ کیا وہ ہسٹری کا حصہ نہیں ہے؟ اصل بات یہ کہ عمران خان کے اہل خانہ کو عمران خان سے کیوں نہیں ملوایا جا رہا، وہ وجہ کیوں نہیں بتائی جا رہی کہ عمران خان کو کلوٹ کیسے پیدا ہوا، یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ عمران خان کی بلڈ رپورٹ کیا کہتی ہے، یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ عمران خان کے آنکھ کے ٹریٹمنٹ کے لیے انہیں لایا گیا اور اس کے بعد ان کے دل کی جو ہے کیا نام ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے دل کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی پڑ گئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس بار اس لیے کہ چلیں اچھی بات ہے ساری کر لی، تو پچھلی دفعہ کیوں نہیں کیے گئے، اس بار کیوں کیے گئے؟ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب بہرحال کسی کو تو دینا ہے اور جن کا جواب آنا تو چاہیے.
کہ عمران خان کی صحت سے جڑے ہوئے. اور یہ اتنی بڑی بات جو انہوں نے کہہ دی ہے کیا کہتے ہیں عظما نے, تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر اپنی وضاحت جاری کرنی پڑے گی. ادروائز یہ کہ یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کیس اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا تو مجھے نہیں لگتا چلے گا. بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے, دنیا بھر جو ہے اس میں انوالو ہو رہی ہے. کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ ناراض کسی اور بات سے ہیں, لیکن پریشر تو ہے. سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں, قطر ہم سے ناراض, وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, ہم انہیں جا کے منا رہے ہیں. تو ایک بین الاقوامی اس حکومت کے خلاف نفرت جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے, اس وفد نے آ کے کہا کھیسے کڈو جو تلاشیاں دیو, تو کھیسوں میں ہوگا تو کوئی تلاشی دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم ٹیکس ادا پورا نہیں کر سکے, سانو معاف کر دیو, ہم ٹیکس ادا. وہ کہتے ہیں تسی کیتا کیا انتخاب, کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اب تک کر کے دکھائی ہے. ہاں حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہم کیا کر چکے ہیں. حکومت کہے کہ جی سعودی عرب ہم سے ناراض ہے, ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں, امارات ہم سے ناراض ہے, وہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں, چین ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں, ایشیائی ترقیاتی بینک ہمارے پیسے چڑھے ہوئے, ورلڈ بینک کے پیسے ہم پہ چڑھے ہوئے. وہ کہے جی ہم نے یہ کیا ہے, وہ کہے جی یہ تو کچھ نہیں کیا, تو کیا ماں باپ اور بتاتے ہیں ہم نے 1200 کروڑ کا طیارہ خریدا ہے. وہ کہیں جی یہ تو یہ بھی کوئی نہیں, کہ اچھے جی ہم اور بتاتے ہیں ہم نے مریم صاحبہ کے لیے جناب علی ایک وہ خرید رہے ہیں 2 فارچون گاڑیاں جس میں جدید ترین جیمرز لگے ہوں گے, اور جناب آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے یہ 4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, اور آئی جی لاجسٹکس برانچ نے اسے انیشیٹ بھی کر دیا ہے. دوسری جانب اگر وہ کہیں جی یہ تو اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو کہیں گے 10 نہیں ہے. ہم نے 2 سینیٹرز رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان کے چیمبرز جو ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے 50 لاکھ روپے جاری کر دیے, اور ہم نے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہیں بیوروکریسی کو لے کے دے دی ہیں. وہ کہیں جی یہ بھی کچھ نہیں, کہیں جی ہم اور بتا دیتے ہیں آپ کو, ہم نے ایک وزیر کے گھر کے لیے 1 کروڑ 16 لاکھ روپے کے ٹینڈر جاری کیے ہیں فرنیچر کے. آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا ملک جو غربت میں ڈوبا ہوا ہے, اور یہ جو طیارہ پنجاب حکومت نے لیا ہے, یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کو ایک صحافی کی گفتگو, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وین گارڈ اور بلیک راک کمپنیاں ہیں اسے اقوام متحدہ نے مینشن کیا تھا کہ یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے پیسے جو ہیں یہودیوں کو جاتے ہیں جو اسرائیل میں استعمال ہوتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو یہ طیارہ ہے وہ جس کمپنی نے یہودی کمپنی نے بنایا ہے وہ ان دونوں کمپنیوں کی ذیلی کمپنی ہے. تھے رکھ ہن گل کرو تسی, اسی تے کسی دور وچ پیپسی کولا اس لیے نہیں پیندا تھا پیپسی اور کوکا کولا کہ بھائی اس کے تو پر سینٹ پتہ نہیں کتنے پیسے یہودیوں کو جاتے ہیں. خیر میں تو بوتل پیتا ہی نہیں ہوں ویسے, لیکن جب کسی دور میں ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا ڈکار مارنے کا تو تد اسی پینے تھا, تو ادو سانو پتہ چلے سی تیسی کیسی اسی نہیں پیندے بھائی. تو یہ طیارہ جو ہم نے خرید لیا 1200 کروڑ روپے کا ایک یہودی کمپنی سے, جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذیلی کمپنی ہے ایسی کمپنیوں کی جو فنڈنگ کرتے ہیں اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف. تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دوسری جانب نیتن یاہو اور مودی کے درمیان جتنے تعلقات اور محبت بڑھ رہی ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نیتن یاہو مودی علن اعلانیہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل علن اعلانیہ کھڑا ہے انڈیا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی بینڈ سے بینڈ بجا دیں گے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہمیں ابراہیم کا وہ کیا کہتے ہیں پیس آف بورڈ کے اندر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے اے وے ساڈا جہاد. سوال ہی سوال ہے بھائی, میں کیا کہہ سکتا ہوں.